बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 23 अक्टूबर जुमेरात के दिन का ये वीलॉग। पहले अहम खबरें आपके सामने रखूं। इमरान खान से अटियाला जेल में मुलाकातों का दिन है। हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट दोनों ने इमरान खान को बनी गाला से शिफ्ट होने की ऑफर क्यों की है, और इस वक्त जो मामलात है इमरान खान से आज सुहेल अफरीदी की मुलाकात होगी या नहीं। इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर 1970 और मशरकी पाकिस्तान की तरफ रवां दवा। अलीमा खान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस रवाना, बैंक अकाउंट भी सील किए गए हैं। तहरीके लबैक को भी कालादम करने का कुछ देर बाद आ जाएगा ऐलान। एहसास मुंजमद करना, 27वीं तरमीम और फील्ड मार्शल की सदर बनने की राह में 26वीं तरमीम के बाद अहम समात भी चल रही है। और ख़तरनाक तरीन मामला जो वफाक के खैबर पख्तूनख्वा से शुरू हुए हैं, वो बहुत बड़ी खबर है। और फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ के लिए धचका। आज इसराइल ने शर्म शेख मुआहदा मुस्तरद करके फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। अब शर्मिंदगी भी हुई इन दोनों को और मामला ख़राब भी होगा। अदलिया में आज शहबाज भट्टी अदालत में है और शंदाना गुलजार के खिलाफ जो केस है और 3 रुकनी बेंच जो केस सुन रहे हैं। तफसीलात आपके सामने रखता हूँ, लेकिन सबसे पहले सुहेल अफरीदी का जो आर्मी चीफ और स्टैब्लिशमेंट से मुलाकातों के बाद अब जो हालात बन चुके हैं। आज सुहेल अफरीदी ने जो ऐलान किया कि काबीना नहीं बना रहा जब तक खान से मुलाकात नहीं होगी, किसी को शामिल नहीं किया जा रहा, किसी को नहीं डाला जा रहा, ये सारा उसने कहा अफवाहें हैं। लेकिन सूबे का पूरा इंतजाम अब एस्टेब्लिशमेंट मफलूज कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से अब इसका जवाब मुतवक्के है, क्योंकि जो आज गुफ्तगू थी सुहेल अफरीदी की, उसने कहा NFC का हमें हिस्सा नहीं बनाया जा रहा, 3 खटारा गाड़ियां दी हैं, 2700 अरब का हिस्सा है वो देना है। लेकिन इसमें मैं आपको ज़रा तफसील जो बताने लगा हूँ वो ज़रा गौर से सुने कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त गंदम और आटे की सप्लाई रोकी गई है कि वहाँ कहत जैसी सूरत हाल पैदा हो, अनारकी पैदा हो। खैबर पख्तूनख्वा की आपको पता है गंदम की जो ज़रूरत का बड़ा हिस्सा है वो पंजाब से आता है। इस वक्त 14,500 मैट्रिक टन इनकी रोजाना की जरूरत है। 4.5 करोड़ के सूबे की जो पंजाब ने रोक ली है, उससे गंदम की कीमत में 6,000 से 10,000 रुपये इजाफा हुआ है और आटे की कीमत दुगनी हो गई है। कानूनी एतबार से वफाक ये नहीं कर सकता, पाबंदियां हैं। पाकिस्तान का आर्टिकल 191(1) उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है कि बैनुल सूबाई तजारत की आज़ादी की जो जमानत होती है। लेकिन ये पाबंदियां लगाना एस्टेब्लिशमेंट का हालिया जवाब है सुहेल अफरीदी को। अब इसका जवाब क्या आएगा? ज़ाहिर अनारकी हो, खुराक की कीमतों में इजाफा इस तरह हो तो फिर ये मजबूर होंगे जवाबी कार्रवाई पर। खैबर पख्तूनख्वा की मजबूरी मीशत इस वक्त 10% हिस्सा है पाकिस्तान में। आबादी के अतबार से 16% जो सूबे के वसाइल है, जिसमें ज़राअत, लाइफ स्टॉक है, तेल एंड गैस है, ये 42 से 45% की पैदावार जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से आती है। फिर वफाक उनको रॉयल्टी देता है और उसमें भी जो नायाब मादनियात, सबसे अहम मामला 8 खरब डॉलर की जो बलोचिस्तान और KP में से। फिर हाइड्रो पावर के मंसूबे हैं, जो पाकिस्तान की कौमी ग्रिड को बिजली जो 24 से 27% सस्ती मिलती है वो भी KP से आती है। और यहाँ सबसे अहम मामला जो पाकिस्तान की सरहदें आपको पता है अफगानिस्तान से मिलती हैं। जोग्राफियाई एतबार से सिर्फ 2 घंटे की मुसाफत पर दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है। सिचुएशन सारी ये आटा रोकना, खुराक रोकना, ये बिल्कुल वही मामला है जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का सिंध तास का मुआहदा पानी रोका, जिस पर ऐलान था एस्टेब्लिशमेंट का ये हमारी बका का मसला है, यानी हम हमला भी करेंगे। ये खैबर पख्तूनख्वा के बका का मसला बन चुका है कि हालात 1970 की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल 1970, 100%। बांग्लादेश में जूट की पैदावार होती थी सबसे ज़्यादा, जिसे बेच के ज़र मुबादला कमाया जाता था, लेकिन वो पैसा मशरकी पाकिस्तान की बजाय मगरबी पाकिस्तान में लगता था, सनतकारी और सारे उस बुनियादी ढांचे पे। आप 1970 की गूगल पे तजारती खसारा पड़े, 2.6 अरब डॉलर का जो नुकसान था वो जो आज 20-25 अरब डॉलर बनता है, ये मशरकी पाकिस्तान का था। इसी तरह खुराक की उनकी तजारती पाबंदियां लगाई जाती थी, वहाँ भी आटा रोका जाता था, लोगों को नौकरियां नहीं दी जाती थी। और जिस तरह मरियम नवाज आज जाग पंजाबी जाग के नारे लगा रही हैं, मशरकी पाकिस्तान में यही काम जुल्फ़िकार अली भुट्टो करता रहा, बंगाली सकाफत पे, लिबास पे, उनकी ज़ुबान को कमतर करने पे, जो आज ही आपको खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को अफगानी कहते हुए नजर आते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट अपनी मुद्दत मुलाजमत तोसी के लिए खैबर पख्तूनख्वा को काबू करने के लिए वही काम कर रहे हैं ये जो मशरकी पाकिस्तान में हुआ। एक तरफ 27वीं तरमीम ला के ये अब तमाम सूबों को कंट्रोल करना चाहते हैं, कानून जो बनाना चाहते हैं। ज़ियाउल हक ने आपको याद होगा 18वीं तरमीम की थी असम्बलियाँ तोड़ने की, ये वो ख़त्म करके ये 1970 में जिस तरह मैंडेट छीना, वसाइल छीने और फिर मशरकी पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया और खुदा न ख्वास्ता 2 टुकड़े हुए कि क्योंकि वफाक के ज़ेरे तमाम सूबों को ला के सदर को इख्तियार देना 27वीं तरमीम में। अब ये ज़ाहिर आसिफ जरदारी को तो नहीं देंगे, वो इतना ताकतवर तो नहीं बनाएंगे, फील्ड मार्शल खुद सदर बनेंगे अयूब खान की तरह, ताकि इक़्तिदार लंबा हो। लेकिन हालात खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी के, मईशत के, मैंडेट ना देने के, वहाँ सुहेल अफरीदी को ना मानने पे वही नफरत का और अलहदगी का एहसास जो बांग्लादेश में पैदा हुआ, तो ये खुदा न ख्वास्ता बहुत बड़ी वारदात कर रहे हैं। अल्लाह इनको अकल दे कि 12 करोड़ लोग पहले ही पाकिस्तान में गुर्बत के नतीजे में आपको पता है लकीर से नीचे हैं गुर्बत की। 5 करोड़ 80 लाख नौजवान बेरोजगार है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क बन गया है जहाँ ज़र मुबादला जो है वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो गई है, पहले नंबर पे।
یعنی اتنی تعداد میں پاکستانی ملک سے جا چکا ہے. کاروبار کے مواقع نہیں ہیں, ہر روز ایک نئی فیکٹری ایک نئی مل بند ہو رہی ہے. ابھی 20 انٹرنیشنل کمپنیاں تو جو میں نے آپ کو بتایا کاروبار ختم کر کے گئیں, اور یہ وہ تمام کمپنیوں کا آپ مارکیٹنگ بجٹ ہی صرف نکال لیں وہ پاکستان کی جی ڈی پی سے زیادہ بنتا ہے. ان حالات میں یہ پاکستان کو کیسے چلا سکتے ہیں؟ اب تو دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے طاقتور لوگ خود کالز کر کے کہتے ہیں کہ عوام کو بتائیں کہ ہم مریم نواز اور شہباز شریف کی حکومت ختم کرنے والے, اور یہ سرپرائز کہہ رہے ہیں ہم پنجاب سے دیں گے. خان کو یہ بنی گالا شفٹ کرنے کی آفر اسی کا حصہ ہے, لیکن یہ منافق ہے, ان کی بات نہیں ماننی چاہیے. حالات اور واقعات کو دیکھیں تو وہ اس وقت بلا شبہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے مریم نواز, شہباز شریف, نواز شریف یہ وہ کردار ادا کریں جو یحییٰ خان کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے کیا. یہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ مریم نواز کا وقت پورا ہو گیا, ہمیں صرف ایکسٹینشن چاہیے, اس کے یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ ایکسٹینشن آنے دیں, پھر وہی سادہ فارمولہ تبدیلی کا جو اس وقت نظر آ رہا ہے آپ کو. ورنہ آپ ان کے اسٹیبلشمنٹس کے آپ کے جو اینکر ہیں, صحافی ہیں, میڈیا ہے, ان کے دیکھیں پول جس طرح وہ کھول رہے ہیں معیشت کے, یہ ایکسٹینشن کے انتظار میں. نون لیگ پیپلز پارٹی کا صفایا کریں گے, اس میں کوئی شک نہیں. فارمولہ جو تبدیلی کا ہے وہ بالکل اسی طرح ہی ہے جس طرح خان کی عدم اعتماد کے وقت پیٹرن بنایا گیا تھا میڈیا میں, معیشت کا, مہنگائی کا, بے روزگاری کا, کارکردگی کا, کرپشن کا, وہی سب کچھ اٹھایا جا رہا ہے. ٹاک شوز میں مہمان بلائے جاتے ہیں, پلانٹیڈ انٹرویو کروائے جا رہے ہیں, صحافیوں کو سوال بتائے جا رہے ہیں. معاملہ بالکل وہی ہے, چاہے ٹماٹروں سے لے کے پیٹرول تک ہو, بے روزگاری سے مہنگائی تک ہو. ان کے جو بڑے بڑے اینکرز ہیں, بڑے بڑے جو پروگرام میں بیانیاں بنا رہے ہیں کہ وزیر خزانہ ناکام ہو گیا, معیشت تباہ ہوگی, پرائیویٹ سیکٹر کے قرضوں میں اضافہ ہو گیا, بیرونی سرمایہ کاری SIFC تباہ ہو گیا, معاشی ترقی کم ہوگی, ایکسپورٹ ختم ہوگی. یہ ساری چیزیں اب انہیں اچانک کیوں نظر آنا شروع ہوئی؟ کیونکہ اسکرپٹ وہی ہے جو حکومت گرانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان کے تحقیقاتی صحافی کیا کہہ رہے تھے, بھی میں کب بیان پڑھ رہا تھا کہ حکومت اگر 1 سال اور رہی تو چینی افہیم سے مہنگی ہو جائے گی, ٹماٹر جو ہے چرس سے مہنگے, اور پیٹرول شاپ سے مہنگا ہو جائے گا. اس حکومت کو گرانا چاہیے. اب پتہ نہیں اس میں سچ ہے کہ نہیں. بہرحال فرق اس میں صرف یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت گرانا آسان تھا کیونکہ وہ رہنما تھا, سیاستدان تھا, محب وطن وزیر اعظم تھا. ورنہ جنرل باجوہ کو جب جس طرح نواز شریف نے جنرل ضیاء بٹ کو لگایا, آرمی چیف عمران خان بھی ہٹا سکتے تھے لیکن اس نے نہیں کیا. جنرل باجوہ تو خود قسمیں اٹھا کے بتاتا تھا کہ میں آپ کو مطلب استعفیٰ آج دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن عمران خان نے میرا تعلق ہی نہیں ہے. اب یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو سیاستدان ہیں یہ لوکو نوسٹرو, آپ کو پتہ ہے, مافیا کی طرح پہ, گاڈ فادر کی طرح, کولمبینز کی طرح چلاتے ہیں. یہ عمران خان کی طرح سیاست نہیں کرتے. ان کی آپ 40 سال کی سیاست دیکھیں, صفاقی, عیاری, مکاری, نوٹنکی, وارداتیں, یہی آپ کو نظر آئیں گے اور کچھ بھی نہیں. تو یہ اتنی آسانی سے اقتدار نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے بھی کام پکا کیا ہوا ہے. ایکسٹینشن کا معاملہ آرمی چیف کا اسی لیے پھنسا ہوا ہے جس کا حل اسٹیبلشمنٹ یہ رکھا ہوا ہے فی الحال رضوی برادران کے حوالے سے, کہ ورنہ یہ کب کا ان کو راستے سے ہٹا چکے ہوتے. اب دیکھیں مریم نواز جو اس وقت تعاون کر رہی ہیں تو وہ صرف اسی وجہ سے کر رہی ہیں کہ اسے بھی یہ دھمکیاں گورنر سلمان تاثیر والی واردات کی دی جاتی ہیں. جو تلوار انہوں نے مریم نواز کے سر پر بال سے باندھ کر لٹکا دی ہے, یہ وہ جانتے ہیں کہ جب تک تعاون کریں گے تلوار لٹکے گی. یہ لبیک پارٹی پر کالعدم کا جو فیصلہ عظمیٰ بخاری کے ذریعے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ کوئی ہڑتال کرے تو دہشت گردی کے پرچے ہوں گے, سارا اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ طاقت کا ہی ایک استعمال ان کے پاس حل ہے اور کوئی حل نہیں. نون لیگ کی پنجاب میں نیتن یاہو کی حمایت کی وجہ سے اور ثانیہ مرید کے بعد حالات اس نہج پر ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر اب الیکشن نہیں ہو سکتا. بلدیاتی انتخابات یہ غیر جماعتی بنیادوں پہ کیوں کروانا چاہ رہے ہیں تاکہ الیکشن ختم ہو تو پھر ان آزاد امیدواروں کو نون لیگ میں شامل کریں, کیونکہ 30 دن کی شرط ہے. حالات یہ ہے کہ نون لیگ کا ٹکٹ کوئی نہیں لے رہا, آزاد لڑنا دے رہے ہیں. مطلب یہ حالات ان کے پہنچ چکے ہیں جو پیپلز پارٹی کے اس وقت پنجاب میں یا نون لیگ کے اس وقت سندھ میں. ان کے اپنے رہنما کروا رہے ہیں, الیکشن نہ کروائیں مارے جائیں گے, دسمبر میں کروائیں, دسمبر میں بھی اس سے برے حالات ہوں گے. تو دیکھیں بلدیاتی انتخابات تو مشرف, ضیاء اللہ کی, ایوب خان کی ضرورت ہوتی ہیں کیونکہ نون لیگ پیپلز پارٹی کی تھوڑی سیاست رہ گئی, وہ بھی عضو معطل کر کے سائیڈ پہ کرنا ہوتا ہے. اب اس ساری گیم میں جو انٹرنیشنل واردات دیکھیں, جو فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کو جو بیرونی حمایت مل رہی تھی اس میں بہت بڑا دھچکا. یہ اسرائیل فلسطین کا تنازع, ابراہم اکارڈ, ایکسٹینشن سمیت جڑا ہوا معاملات کے ساتھ آج ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, اس کی آپ چیک کر سکتے ہیں گوگل پہ جا کے. جو اسرائیل نے 2 ریاستی حل, علاقائی امن اور بین الاقوامی قانون, ڈونلڈ ٹرمپ کا 20 نکاتی ایجنڈا, شرم الشیخ کا معاہدہ, سب کچھ مسترد کر دیا. اپنی پارلیمنٹ کے اندر جنگ بندی میں ویسٹ بینک کو, مغربی کنارے کو اسرائیل میں شامل کرنے کا پارلیمنٹ نے قانون پاس کر لیا. یعنی 2 ریاستی حل ختم. اب مغربی کنارے کو شامل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ فلسطین کی ریاست وہ چند کلومیٹر کی وہی گلیاں محلے رہ جائیں گے جو میں نے آپ کو بتایا ہے, اس پر بورڈ فلسطین کا لگ نہیں سکتا. ڈونلڈ ٹرمپ کا جو معاہدہ نیتن یاہو کی حکومت کے ساتھ امن معاہدے کے نام پہ تھا, وہ آج مکمل بڑھ گیا کیونکہ اس میں ظاہر ہے مشروط فلسطینی ریاست کا تصور ہی ایک بنیاد تھی. اب شہباز شریف نے جو 20 نکاتی ایجنڈے کو سپورٹ کی, اس کو بھی دھچکا لگا. شرم الشیخ میں جو اس نے نخرے اٹھائے وہ بھی فارغ.
کیونکہ جب یہ انضمام کیا جائے تو یہ خلاف قانون بھی ہے، اور اس میں مزے کی بات ہے کہ اسرائیل کی پارلیمنٹ میں نیتن یاہو کے جو مخالفین انہوں نے یہ قرارداد لائی، اور نیتن یاہو اور اس کی جماعت نے امریکی سفارتی بحران سے بچنے کے لیے بظاہر مخالفت بھی کی، لیکن اتحادی جماعت کے ایک رکن کا ووٹ چاہیے تھا، وہ بل منظور ہو گیا۔ اب تمام عرب ممالک جو ابراہم اکارڈ معاہدے میں شمولیت کے لیے تیار ہیں، جس میں محمد بن سلمان کے اگلے مہینے ملاقات، اس میں فلسطین کی پہلے اتھارٹی کی خبر آئی، انہوں نے مسترد کیا، پھر وہاں مزاحمت کار تمام تنظیموں نے اسے بدصورت چہرہ کہتے ہوئے مسترد کیا، اس کی شدید اور سخت الفاظ میں مذمت کی۔ فلسطینی حکام جو عوام ہے ان کے حقوق کی انہوں نے خلاف ورزی کہا۔ سعودی وزارت خارجہ نے تمام خلاف ورزیوں کو مسترد کر کے پورے عمل سے سائڈ پہ ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اردن ان کا سب سے قریبی اسرائیل کا پارٹنر، اس نے بھی 2 ریاستی حل اب مسترد کر دی، یعنی وہ تمام عرب دنیا اب مجبور ہے کہ وہ ابراہم اکارڈ معاہدے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اب ان معاملات میں آپ خود بتائیں کہ اسرائیل سب کو پتا تھا کہ پیچھے نہیں ہٹے گا، تمام ماہرین جانتے تھے کہ یہ جنگ بندی اور یہ یرغمالی رہا، یہ سارا اسی طرف اس کے معاملے کے بعد شدت آئی اور وہی ہوا۔ اب پاکستان میں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل یہی کوشش کرتے رہے، اس میں آج ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اب تو یہ پاسپورٹ پہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو 96 نمبر سے 103 پہ پہنچا ہے، اطلاعات آ رہی ہیں کہ سیکیورٹی کے نام پہ پاسپورٹ کے ڈیزائن میں تبدیلی میں وہ صفحہ غائب کریں گے جس میں اسرائیل کا سفر ممنوع ہے، لیکن اب میرے خیال میں ان کے لیے معاملات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے مالکان اگر ابراہم اکارڈ معاہدے سے پیچھے ہٹ گئے تو پھر نہ امن کے لیے فوج چاہیے، نہ پاکستان کی ابراہم اکارڈ معاہدے میں ضرورت چاہیے، نہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ ہوگا، یعنی نہ نومن تیل ہوگا، نہ رادھا ایکسٹینشن کے لیے ناچے گی۔ اب عدلیہ کے معاملات کی بات کروں، جہاں ججز کو آپ کو پتہ ہے لکھے ہوئے فیصلے ملتے ہیں، ہدایات ملتی ہیں۔ اہم ترین کیس سہیل افریدی کا عمران خان سے ملاقات کے لیے لارجر بینچ میں جا لگا، اور اس میں ہائی کورٹ میں جس بینچ نے ابھی 2 مہینے پہلے عمران خان سے ہر ہفتے 2 مرتبہ ملاقات کا حکم دیا، 14 درخواستیں اکٹھی کر کے کیس سننے جا رہے ہیں۔ پولیس کی آج بڑی بھاری نفری اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھی، وہ بڑے رہنما سارے تحریک انصاف کے موجود تھے جنہیں ہائی کورٹ داخلے سے روک رہے تھے۔ اب عمران خان سے جیل ملاقاتوں کا کیس ہے، اس میں سہیل افریدی کا معاملہ ہے، یہ جو لیکن لارجر بینچ بنایا ہے انہوں نے، اصل میں ایک کیس جو ایک قیدی نے حالیہ دنوں میں عمران خان جیسی سہولیات مانگی، انہوں نے لارجر بینچ بنا دیا۔ بڑی واردات یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ خان کی جو سیاسی گفتگو ہے اس پر پابندی لگائی جائے جیل کے رول کو بحال کر کے، تاکہ بنی گالہ شفٹ کرنے کا راستہ بنے۔ اب یہ پابندی لگانے کا مطلب تحریک انصاف سوچے گی کہ دیں گے ہم اس پہ کوئی نہ کوئی درخواست کہ خان کو بنی گالہ شفٹ کریں۔ آج سلمان اکرم راجہ کو دلائل سے بھی جس طرح روکا گیا کہ یہ گفتگو پہ حالانکہ پابندی جو ہے وہ قانون کے پریزن رول میں شک 265 ہے کہ سیاسی قیدیوں کی ملاقاتوں کو محدود کریں، لیکن اسے ہائی کورٹ نے ابھی کالعدم قرار دیا کہ آئینی حقوق اور آزادی اظہار رائے کے خلاف ہے، لیکن وہ 1 رکنی بینچ تھا، یہ 3 رکنی بینچ کا بنا کے فیصلہ خان کے پیغامات کو روکنا چاہتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے ہے تاکہ بنی گالہ خان چلا جائے اور خاموش بیٹھ جائے، بس اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ پوری کی پوری وہی پالیسی ہے جس پہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت چاہتی ہے تحریک انصاف لکھ کے دے دے کہ عمران خان کو ہم شفٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم یہ معاملہ عمران خان کا بنی گالہ شفٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن عمران خان تیار نہیں، پاکستان کی قوم تیار نہیں ہے۔ تو یہ آج جو کیس ہے اس کا ہر فیصلہ آ جائے گا، اور لگ تو بظاہر یہی رہا ہے کہ وہ نوٹنکی ہوگی، واردات ہوگی اس میں، اور اس کے ساتھ علیمہ خان کے جو انہوں نے بینک اکاؤنٹ منجمد کیے ہیں، پولیس کی وہ پارٹی بھی بھیج دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ گرفتار کرنے کے لیے بھی۔ کوشش ان کی پوری یہی ہے کہ کس طرح خان کے پیغامات رک جائیں، تاکہ وہ جو جیل بنائی جا رہی تھی پنڈی میں اس کا بھی یہی معاملہ تھا، لیکن یہ اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہے، کیونکہ یہ لوگ آپ جیسے میرے جیسے ہم اس وقت کھڑے ہیں میدان میں جو اس کو اٹھاتے ہیں آواز کو۔ شہباز بھٹی کو بھی آج عوامی دباؤ میں پیش کیا گیا، آپ ہی لوگوں کے دباؤ میں، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کو پتہ ہے جو ہتھکڑیوں میں نظر آیا، تشدد کے بہرحال کوئی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن بڑی تعداد میں عوام وہاں موجود تھی، عدالت کے باہر بھی تھے لوگ، اور 5 سے 8 دن کا جسمانی ریمانڈ بھی دیا گیا تھانہ سٹی کیس میں۔ اور شہباز بھٹی پر انہوں نے کیس کیا بنائے ہیں؟ اقدام قتل، اعانت جرم، سرکاری احکامات کی خلاف ورزی اور نجی املاک کو نقصان پہنچانا، مسلح جلوس میں شرکت کرنا۔ یہ لیاقت باغ 29 ستمبر کو جو آپ کو یاد ہوگا جلوس تھا، احتجاج تھا، اس میں ان کی جو خفیہ گرفتاری کے بعد یہ الزامات لے کر آئے ہیں، لیکن شہباز بھٹی کہہ رہے ہیں اپنی ٹیم کو کہ پاکستانیوں کو میں تو کھڑا رہوں گا، خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس کیس میں جسٹس ارباب محمد طاہر ہیں، سرفراز ڈوگر ہیں اور انعام منہاس ہیں۔ سوالات جو وہ پوچھ رہے تھے وہ پوچھنے چاہیے تھے وہ پوچھ نہیں رہے تھے، لیکن ان کا بھی آج سپریم کورٹ کے ججز کی طرح کا انکاؤنٹر ہوا، جیسے وہاں اکرم شیخ نے 2 دن پہلے کیا، آج کرامت نذیر بھنڈاری نے 26ویں ترمیم پہ سپریم کورٹ کے ججز کا ستیہ ناش کر دیا۔ آپ ان کی شکلیں دیکھیں ذرا، اس میں جو آئینی بینچ میں بیٹھے ہیں، اللہ معاف کرے اتنی منحوس شکلیں ہیں، وہ اس ڈٹھائی سے کیس سن رہے ہیں، ان کے گھر والوں کو پتہ نہیں، یہ سنتے رہیں گے میری باتیں کہ گھر والے بھی مطلب ان کو شرمائیں، ان کو بتائیں کیا حالات کر دیے۔ حالات جو کرکٹ ٹیم کے بھی آپ نے دیکھے، یہ دیکھیں رسوائی
امریکہ سے ہارنا، بنگلہ دیش سے ہارنا، اپنے ملک کے اندر ہندوستان سے 5 میچ ہارنا، نیوزی لینڈ سے ہارنا، آج 5 دن کا میچ 4 دن میں ختم کر کے گھر بھجوا دینا. انہوں نے 7 کپتان بدلے، 2 کوچز بدلے، لیکن جو برائی کی جڑ محسن نقوی وہ ادھر ہی ہے. تو عدالتوں میں جس طرح ججز بیٹھے ہوئے ہیں، اداروں میں جو لوگ بیٹھے ہیں، معیشت کے حالات دیکھیں، پنجاب کے حالات دیکھیں. ابھی جعلی دودھ پکڑنے کی میں دیکھ رہا ہزاروں من گرا رہے تھے. حالت یہ ہے کہ جہاں جعلی دودھ برداشت نہیں، لیکن جعلی حکومت پوری کی پوری اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں. لیکن اب یہ ہو گیا کہ جس کے اوپر یہ ہاتھ رکھتے ہیں اس کا انجام بڑا برا ہوتا ہے. بخدا جس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، تباہی و بربادی نکال دیتے ہیں اس کی. اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کر کے انہوں نے آزاد چینل وہ بنایا، کالا چینل. ان کے حالات دیکھیں ذرا جا کے آپ ٹویٹر پہ، ایک بندہ جو خود پوسٹ لگاتا ہے وہ بھی لائک نہیں کرتا. تو جس کو لانچ کرتے ہیں، جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے پاکستان کو محفوظ رکھے اور بچائے. اور بھی مزید اپڈیٹس ہیں لیکن وہ اگلے ویلاگز میں آئیں گے، کیسز ابھی چل رہے ہیں، اس پہ میں انشاءاللہ آپ کو تفصیل دوں گا. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.